मुकम्मल नावल इश्क की पहली मंजिल। एक दिन की बजाय तीसरे दिन डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पे मुतमईन होकर उसे डिस्चार्ज किया। अदन जी जान से इसका ख्याल रख रही थी। रात के इस वक्त सारिम इसके कमरे में बैठा चुटकुले छोड़ रहा था। बस मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं अभी अली को कॉल करने लगा हूँ। अगर उसे ना बताया तो कल को इसने मेरा सर फाड़ देना है, इसीलिए मैं उसे कह देता हूँ अभी घर वालों को लेकर आ जाओ। तभी अदन कमरे में आई। सारिम की बात पर दाइम ने इसके हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। ज़रा आंखें खोल के देख, रात के 12 बज चुके हैं। रहने दे, बिला वजह वो परेशान होगा। तू दोस्त होते किस लिए हैं? बस मैं अभी उसे बताने लगा हूँ ताकि वो सुबह होते ही घर वालों को लेकर आ जाए। तुम्हें अली से मतलब है या इसके घर वालों से? दाइम ने आईब्रो उचका के पूछा। बिल्कुल ठीक समझे आप, इन्हें अली से नहीं इसके घर वालों से मतलब है, बल्कि घर वालों से भी नहीं, सिर्फ राबेल से। अदन की बात पर दाइम ने हैरत से सारिम को देखा जो शर्माते हुए सर झुका गया। नहीं, मैं राबेल की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। दाइम के कहने पर सारिम ने गुस्से से देखा। एक थप्पड़ लगाऊंगा अगर ज़्यादा ओवर एक्टिंग की तो। बस कल तूने डैडी से बात करनी है, मैं बता रहा हूँ, और अभी मैं अली को कॉल करने लगा हूँ। कहते हुए इसने अली का नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद अली की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। हाँ, क्या तकलीफ़ है? आधी रात को भी तुझे चैन नहीं आता? अगर तूने मुझसे जल्द शादी करवाने के लिए कोई वजीफ़ा पूछना है तो सुबह बताऊंगा, अभी मुझे सोने दे। स्पीकर से आती उसकी आवाज़ सुनकर दाइम ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। ये दाइम की आवाज़ है ना? तुम दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो? तेरी ये 2 गज़ की ज़बान चलने से रुकेगी तो ही कुछ बोलूँगा ना। सारिम ने मोबाइल को इतने गुस्से से देखा जैसे हाथ में मोबाइल की जगह अली को पकड़ा हो। हाँ बोलो। दाइम का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। मुझ कंवारे की दिन रात की दुआओं के बाइस अल्लाह ने उसे ज़िंदगी से नवाजा है, और तुझे इतनी भी शर्म नहीं है? मेरे भाई का आकर पता ही कर जाता। इसकी बात सुनकर अली की नींद मिनट में उड़न छू हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा है दाइम? वो ठीक तो है ना? ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? कहाँ है वो इस वक्त? अब कुछ फूटोगे भी या नहीं? ठीक है, वो अब घर में है। मैं अभी आ रहा हूँ। अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आधी रात हो गई है इस वक्त। तुम कहाँ आओगे? कहाँ भी था, इससे तुम्हें ना परेशान करे, मगर उसे कहाँ असर होता है। दाइम तो ठीक है ना? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? अब कैसी तबीयत है? तू अंधा था क्या? गाड़ी को जहाज़ समझकर चला रहा था जो ट्रक में मार दी। सारिम ने मोबाइल अपने आगे किया। जो पूछना हुआ कल सुबह आकर पूछना, और घर वालों को भी ले आना, वरना इनका एतराज़ रहेगा। सारिम की दिली मुराद फिर से ज़बान पर आई। गामड़, मेरा दिल कर रहा है तेरे सारे दांत तोड़ दूं। तू मुझे पहले ही नहीं बता सकता था? पता नहीं कितनी चोटें आई हैं मेरे जान से प्यारे दोस्त को। अल्लाह करे तू सारी उम्र कमारा रहे। सारिम ने इसकी बात पर दहल कर फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। चल भाई, अब मेरा काम तो हो गया, अब मैं जाके सोता हूँ, फिर सुबह को ससुरालियों को वेलकम भी करना है। वो दाइम को आंख मारता हुआ इन दोनों को गुड नाइट कहकर चल गया। आप मेडिसिन खा लें, आज भी सुबह भी नहीं खाई। वो जैसे ही उठने लगी दाइम ने बाजू से पकड़कर उसे वापस बिठा दी। मेरी इतनी खिदमत करने की बजाय आप कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाएं तो मैं ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता हूँ। क्या बात है, क्यों परेशान है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रिपोर्ट कहाँ से आई थी? किसने बनवाई थी? 4 दिन से जहन में कुलबुलाता सवाल बिल आखिर इसने पूछ लिया। आपने क्या करना है पूछ के, मैं निपट लूँगा सबसे। लिविन, मुझ पर बैठे बिठाए इतना बड़ा बहतान लग गया है। कोई मेरे किरदार को आपकी नज़रों में मशकूक करने की कोशिश कर रहा है, और आप कह रहे हैं लीव इट। इसने हैरत से कहा। आदि, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि एक कागज़ का टुकड़ा उसे ख़त्म कर दे। मुझे आप पर पूरा यकीन है और आखिरी सांस तक रहेगा। कोई क्या कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसने कहते हुए उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे किया। आप इतने गुस्से में थे, मुझे लगा आप हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे। और इसकी बात पर वो मुस्कुराया। मैं जितने भी गुस्से में हूँ कभी आपसे दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता। आप मेरी ज़िंदगी हैं। कौन पागल चाहता है कि वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले? आप मेरे वजूद का हिस्सा हैं, मैं कैसे आप पर शक कर सकता हूँ? क्या कभी कोई अपने बारे में भी गलत फहमी में मुब्तला हो सकता है? वो मसमराइज सी उसे बोलता सुन रही थी। आपने मुझे पहले, वो कुछ कहने वाली थी कि दाइम ने इसके होठों पर उंगली रखकर उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया। अगली सुबह सारिम को बेचैनी से अली का इंतज़ार था। क्लास विंडो से इसकी कार को देखते ही वो उल्टे कदमों ऊपर भागा। भाभी जल्दी आएँ, जल्दी आएँ, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है।
دائم کہاں ہے؟ اسے بھی بلائیں اور نیچے آئیں، میرے سسرال والے آئے ہیں۔ اس کی بات پہ خود پہ پرفیوم اسپرے کرتا دائم ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ پھر تو نیچے کیا کر رہا ہے؟ کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ، بلکہ کچھ دیر میں شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے چائے پانی لے کر آنا۔ دائم کے کہنے پر اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ تبھی علی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارم نے چہک کر ریکنگ سے جھک کر نیچے دیکھا اور وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں سائلنٹ پہ لگ گئے؟ دائم نے آ کر اسے ہلایا، جھک کر ریکنگ سے نیچے جھانکا۔ رابیل کے علاوہ علی کی ساری فیملی کو لاؤنج میں موجود دیکھ کر وہ اپنے کہکہے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ سارم نے منہ لٹکا کر دائم سے پوچھا۔ علی سے پوچھنا، وہ بتا دے گا۔ ہاں ہاں، اس سے پوچھوں تاکہ وہ اس بیچاری کو گھر بیٹھے ہی بیوہ کر دے۔ زیادہ بک بک نہ کر، اب آ نیچے خوشبو لگا کے۔ آخر کو تیرے سسرال والے آئے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا سیڑھیاں اترا۔ طلال اور سارا ان کے پاس بیٹھے تھے۔ علی اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ اب کیسے ہو؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی؟ تمہارے سامنے ہوں، خود دیکھ لو۔ بلا وجہ سامی نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ آنٹی اور انکل سے مل کر انہیں ایکسیڈنٹ کی تفصیلات پہنچانے کے بعد اب وہ سب خوش گپیوں میں مگن تھے۔ سارم کی حالت دیکھ کر عدن نے سلمہ آنٹی کو مخاطب کیا۔ آنٹی جی، رابیل کیوں نہیں آئی؟ سارم نے فوراً کان آنٹی کی طرف کیے۔ بیٹا، اس کا پیپر ہے، وہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا میں خود ہی دائم سے فون پر بات کر لوں گی۔ ہاں، اس نے بڑا پڑھنا ہے، نالائق ہی نہ ہو تو آتا جاتا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں آئی، پتہ ہے مجھے۔ سارم جلے دل سے ان دونوں کو کہہ رہا تھا۔ یہ تم لوگ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ علی اپنے ڈیڈی کے پاس سے اٹھ کر سارم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دائم مرتضیٰ انکل سے کوئی بات کر رہا تھا۔ سارا، سلمہ اور عدن آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اور کھسک کر سارم کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ نہیں نہیں، یہاں بھی کیوں بیٹھنا ہے، میری گود میں آ جا۔ سارم پہلے سے ہی جلا بیٹھا تھا۔ سامی، گھر کا مین ممبر کدھر ہے؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہیں اللہ کے حکم سے جہاں فانی کو کوچ تو نہیں کر گئی؟ سارم نے بھی ادھر ادھر دیکھ کر منہ بالکل اس کے پاس کر لیا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اصلی بات کا مجھے بھی نہیں پتہ، بس ممی نے ڈیڈی کے پوچھنے پر اتنا بتایا کہ وہ سمیہ خالہ کے کہنے پر واپس چلی گئی۔ حالانکہ بات کچھ اور ہے، اسے دائم نے یہاں سے بھگایا ہے۔ تو نے پوچھا نہیں دائم سے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا ہے آئندہ میرے سامنے اس کا نام نہیں لینا، مگر میں نے بھی شرفو کو ایک ڈنگ ڈونگ دے کر معلومات لی ہیں۔ اس نے کہا ہے نیہا بی بی گھر سے روتے ہوئے گئی ہیں، اور دائم نے کہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اسے گولی سے اڑا دینا۔ او بلے بھائی بلے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب تو رہنے دے، میں خود نیہا سے پتہ کروں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے اسے بہت کال کی ہے مگر اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا، بلکہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں بھی سارم ہوں، شرفو کے نمبر سے اسے روز مس کال مارتا ہوں، کبھی تو اٹھائے گی نا۔ دائم کے نمبر سے کرنا، پھر اٹھائے گی۔ بیٹا، دائم نے اسے گھر سے نکالا ہے، اب وہ ہماری دشمن نمبر 1 بن چکی ہے۔ جب دائم نے انہیں ہر شے غافل لڑکیوں کی طرح سر جوڑے بیٹھے دیکھا تو خود بھی فوراً علی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ آجا آجا شہزادے، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تیری پہلی محبت گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ نہیں یار، وہ سارم کی آخری محبت ہے، دیکھنا تم ادھر ہی آئے گی۔ سارم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لیکن سارم کی محبت کو تو چوکیدار نے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دینا ہے۔ علی کی بات پہ سارم بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے مرتضیٰ انکل کی جانب متوجہ ہوا، جو جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ، کچھ دیر تو بیٹھو، اتنے دن بعد آئے ہو اور ابھی جا رہے ہو؟ طلال نے انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، ابھی آفس جانا ہے۔ جیسے ہی علی نے بتایا ہم فوراً چلے آئے۔ اب تم لوگ آنا کسی روز ہماری طرف۔ جی جی انکل، ہم بہت جلد آئیں گے، انفیکٹ ہم آج کل میں آنے ہی والے تھے۔ طلال کے بولنے سے پہلے سارم بول پڑا۔ ضرور بیٹا، وائی ناٹ، تم تو کبھی آئے ہی نہیں، بس مستقبل میں صرف میں ہی آیا کروں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کیوں؟ تو نے میرے گھر کیوں آنا ہے؟ جب ہم سب آ گئے ہیں تو تیرا آنا ضروری ہے کیا؟ ڈیڈی کی موجودگی کے باعث علی نے آواز آہستہ رکھی۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ چل اب شاباش، کل پرسوں تک آئیں گے ہم۔ کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کر لینا۔ وہ چہکتا ہوا انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟
طلال نے جب کچھ دیر بعد اسے بالکل تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا، آفس؟ کیوں، کوئی ضرورت نہیں ہے؟ خاموشی سے گھر میں ریسٹ کرو۔ پلیز ڈیڈی، میں تھک گیا ہوں گھر میں ریسٹ کر کر کے، اب اور نہیں ہوتا۔ بہت کام پڑے ہیں، سو آج جانے دیں۔ کوئی کام نہیں پڑا ہوا، میں سب کچھ چیک کر چکا ہوں۔ طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے اور ابھی سے چل پڑے۔ اب ٹھیک ٹھاک ہوں، ایون بازو میں بھی درد نہیں ہے۔ پلیز ڈیڈی، میں بور ہو گیا ہوں گھر میں رہ کر، اگر ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوئی تو واپس آ جاؤں گا۔ طلال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ وہی تھا جو آفس نہ جانے کے لیے ان کی منتیں کرتا تھا، اور آج وہ گھر میں بیٹھ کر بور ہو گیا تھا۔ اوکے، پر ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا، خود ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، جیسا آپ کہیں۔ وہ انہیں مسکراتا چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کو سارا کی گاڑی باہر جاتے دیکھ کر فوراً سارم اس کے پاس آیا۔ چلو تم دونوں، اب ممی باہر چلی گئی ہیں، اب ہم ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ آئیں بھابھی، جلدی آئیں، کہیں ڈیڈی سو ہی نہ جائیں۔ کہاں گئی ہیں ممی؟ ان کی کسی دوست کے ہاں پارٹی ہے، وہیں گئی ہیں۔ چلو اب تم دونوں جلدی آؤ۔ نہیں یار، آج میں بہت تھک گیا ہوں، سچی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پھر کبھی بات کروں گا۔ دائم کی بات پر وہ اسے گردن سے پکڑ کر طلال کے کمرے تک لایا۔ ان تینوں کو اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھی۔ وہ ڈیڈی، ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ادر نے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دائم طلال کے دوسری جانب بیٹھ گیا، جبکہ سارم شرمیلی لڑکی بنا ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ہاں ہاں بیٹا بولو۔ طلال کی بات پہ اس نے دائم کی جانب دیکھا۔ ایکچولی ڈیڈی، آپ کا 2 نمبر بیٹا، دوسرے نمبر والا بیٹا، جلد سے جلد شادی کا خواہش مند ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اس نے لڑکی بھی خود ہی ڈھونڈ لی ہے، بس اب یہ اپنے نکاح کے چھوارے کھانا چاہتا ہے، دائم نے کہہ کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈی، میں چاہتا ہوں کوئی ایسی لڑکی ہو جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹڈ، ذہین، ٹیلنٹڈ اور ویل مینرڈ بھی ہو، جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، جو ہمارے گھر میں آتے ہی روشنیاں بکھیر دے۔ اس نے کہہ کر پھر سے سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے تم نیہا کی بات کر رہے ہو، طلال نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دائم کے حلق سے بے اختیار کہہ کہا عمڈا۔ شرمیلی لڑکی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ خدا کا خوف کریں ڈیڈی، اس سے بچنے کے لیے تو مجھے یہ پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ وہ نہ دراصل دائم اور بھابھی کو رابیل پسند ہے، اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی، اور آپ کبھی بھی ان دونوں کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ سو جو آپ کی خوشی ہے وہی میری خوشی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر دائم کا منہ کھل گیا۔ ارے نہیں یار، ہم تو نیہا پر بھی خوش ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری بھابھی بن جائے؟ ممی کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیوں آدی؟ ہاں بالکل، پھر ہم کل کو رابیل کی بجائے نیہا کی طرف چلتے ہیں۔ ادن نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ تم دونوں چپ کر جاؤ، خبردار کوئی ایک لفظ بھی بولا۔ ڈیڈی آپ انہیں چھوڑیں، صرف میری بات سنیں۔ نہیں، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو نیہا نہ بھی ہو، رابیل ہی صحیح، مگر میں چاہتا ہوں تم پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اچھے سے اسٹیبلش ہو جاؤ، 3-4 سال بعد کریں گے تمہاری شادی۔ طلال کی بات پہ جہاں ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹے تھے، وہیں سارم کی آنکھیں ابل پڑیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، کسی صورت انگلینڈ واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری شادی نہ ہوئی۔ آپ کو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کیا بیتتی ہے میرے دل پر؟ بس میں نے کہہ دیا، کل کو ہم انکل مرتضیٰ کی طرف جائیں گے رابیل کا ہاتھ مانگنے، بلکہ پوری رابیل مانگنے۔ میں انگلینڈ جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ میں نے ہرگز نہیں جانا، خواہ مخواہ اس سیمسٹر میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ رابیل راضی ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا۔ ارے کہاں راضی ہے، وہ تو اسے منہ تک نہیں لگاتی، یہی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہے۔ ڈیڈی، مجھے رابیل بہت عزیز ہے، میں کسی صورت میں اس کی زندگی برباد ہوتی نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی واپسی کی سیٹ کنفرم کروائیں۔ اس کی بات پہ سارم نے غصے سے بل کھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ اٹھا لیا۔ ڈیڈی اس کا منہ بند کروا لیں، ورنہ آج یہ لیمپ میں اس پہ توڑ دوں گا۔ اوکے اوکے، کل چلیں گے، پہلے میرا لیمپ واپس رکھو۔ لیکن اگر مرتضیٰ نے انکار کر دیا تو؟ ایسے کیسے انکار کر دیں گے؟ اتنا ہینڈسم داماد انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ڈیڈی، میں بہت سے ٹپے یاد کر لیے ہیں، اب میں اپنی دن رات کی محنت پر پانی پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز ڈیڈی، پلیز۔ اوکے، پھر کل سب کو تیار رہنا،
سارا سے میں بات کر لوں گا، کل چلیں گے۔ او مائی گاڈ ڈیڈی، یو آر سو سویٹ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ فوراً اچھل کر طلال کے گلے لگا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، کل نہیں، پرسوں چلیں گے۔ نہیں، دائم کے کہنے پر اس نے فوراً ایک مکہ اس کی کمر میں مارا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں تم سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں تم میرے دشمن بن گئے؟ نو وے، کل میرے گیسٹ آ رہے ہیں۔ کل کسی صورت نہیں، پرسوں چلیں گے۔ اور اگر پرسوں کو بھی کوئی گیسٹ آیا نا تو میں نے اکیلے ہی چلے جانا ہے، پھر کوئی نہ کہنا مجھے۔ وہ کشن اس پر پھینک کر گڈ نائٹ کہتا باہر چلا گیا۔ اوکے ڈیڈی، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ دونوں بھی طلال کو گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے۔ عادی، آؤ باہر چلتے ہیں، اس نے عدن کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اس وقت؟ بالکل اسی وقت، میرا واک کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آؤ چلے۔ رات کے اس وقت وہ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا ہاتھ تھامے سڑک پر چل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے درخت ہوا سے جھوم رہے تھے، تاروں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ واؤ، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم روز آیا کریں گے اس وقت واک کرنے۔ اس نے دائم کے اس وقت باہر آنے کے آئیڈیا کو سراہا۔ جو حکم آپ کا۔ آئی ہیو آ سرپرائز فار یو۔ وہ کیا؟ عدن نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج نہیں، کل بتاؤں گا، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر سرپرائز کا مزہ بھی اپنے ٹائم پر ہی آتا ہے نا، پہلے بتا دیا پھر کیا فائدہ؟ لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کریں، سرپرائز دیکھنے کے بعد آپ گھر سے جانے کی ضد نہیں کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جاؤں گی؟ مجھے پتہ ہے آپ نے جانے کی ضد کرنی ہے، لیکن میں نے ہرگز بھی جانے نہیں دینا۔ حیرت ہے، ایسا بھی کون سا سرپرائز ہے؟ بس ہے ایک، پہلے وعدہ کریں ورنہ میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا۔ اوکے، وعدہ۔ اب قائم بھی رہنا وعدے پر۔ کچھ دیر بعد دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ اس نے دائم کو ریلیکس بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، آج کچھ گیسٹ نے آنا ہے، آج نہیں جانا، بس آپ اچھے سے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کو ملوانا ہے ان سے۔ اوکے۔ طلال بھی آج گھر پر ہی تھے۔ دوپہر کے وقت عثمہ دائم کا پیغام لے کر آئی۔ بی بی جی، دائم صاحب کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیں، مہمان آ گئے ہیں۔ وہ عثمہ کی بات پر سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ بی بی جی، یہ رنگ آپ پر بڑا ہی کھل رہا ہے۔ پرپل کلر پہنے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ عثمہ کی بات پہ وہ مسکرا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر قدم ایک پل کو وہیں ساکت ہو گئے۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے تو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی۔ سامنے بیٹھے افراد کو دیکھتے ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ عدن، دیکھو کون آیا ہے۔ دائم کی بات پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جو طلال اور سارا کی موجودگی کے باعث سر نفی میں ہلا کر اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عدن، میری جان۔ اماں فوراً اس کی طرف آئیں، زور سے اماں کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ کتنی دیر بعد آج ان سے ملی تھی۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں پھنسنے کے باعث منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اپنے بابا سے ملو۔ اماں کے کہنے پہ وہ فوراً بابا کے سینے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ بابا نے اسے زور سے گلے لگایا، جیسے اس کے پاس ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ اتنی دیر بعد آج اسے گلے لگا کر ان کے اندر ٹھنڈ سی اتر گئی تھی۔ بہت مشکل سے نواب عالم نے اپنے آنسوؤں کو واپس اندر اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سارا اسے بیٹھتا دیکھ کر فوراً ایکسکیوز می کہتے اٹھ کر چلی گئیں۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ عبداللہ بھائی، حیدر اور بھابیاں سب ٹھیک ہیں نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہیں۔ عدن بیٹا، آپ بھابی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ، ایزی ہو کر باتیں کرو۔ طلال کی بات پر وہ فوراً اٹھی۔ اوکے ڈیڈی، آئے اماں، اوپر چلتے ہیں۔ طلال نے نواب عالم کے ساتھ اپنا پسندیدہ موضوع سیاست شروع کر دیا۔ وہ اماں کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اماں نے دوبارہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں۔ ہاں، آپ کیسی ہیں؟ اماں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب جہانگیر نے کیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں روز بابا اور عبداللہ بھائی کا نمبر ٹرائی کرتی ہوں۔ فون کیوں بند ہیں سب کے؟ کیا بتاؤں میں تمہیں، تمہاری گمشدگی کی خبر جو بھی سنتا دن میں 10 بار ہر کوئی فون کرتا۔ لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں، تنگ آ کر ان دونوں نے اپنے نمبر بند کر دی۔ اماں، بھائی اور بابا مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔
پاگل ہو گئی ہو، کیوں غلط سمجھیں گے وہ؟ سب کچھ پتہ ہے انہیں۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ میرا دائم آیا تھا کل ہمارے پاس، تمہارے بابا گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، عبداللہ ہی اسے گھر لے کر آیا تھا۔ عبداللہ تو کل ہی آنے والا تھا، مگر تمہارے بابا کا انتظار تھا، وہ رات آئے اور آج ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ عبداللہ، حیدر، مہوش اور فاطمہ سب کہہ رہے تھے تمہیں ساتھ لے کر آئیں۔ تم خوش تو ہو نا گھر میں؟ سب کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، گھر میں سب بہت اچھے ہیں۔ تمہاری ساس کیسی ہے؟ دائم تو مجھے بہت اچھا لگا جب سے وہ تمہارا بتا کر آیا تھا۔ مجھے تو تب سے بے چینی تھی کہ کب صبح ہو اور میں تیرے پاس اڑ کر آ جاؤں۔ وہ لڑکا کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں سارم، وہ بھی بہت اچھا ہے، بڑا شریف سا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں نظریں جھکا کر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہما کی بات پر وہ آنسو پونچھتی ہنس پڑی۔ وہ صرف مہمانوں کے سامنے اتنا شریف بنتا ہے۔ آپ بالکل پریشان مت ہو، یہاں پہ سب بہت اچھے ہیں۔ اگلے روز ناشتے کے فوراً بعد سارم تیار ہو گیا۔ تم لوگ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ جانا نہیں ہے کیا؟ وہ ریسٹ واچ باندھتا ان سب کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تم اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ سسرال والوں کو ناشتہ تو کر لینے دو، ابھی جا کے ہلہ بول دیں کیا؟ ٹائم کی بات پر وہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اچھا علی کو مت بتانا، اچھا ہے وہ آفس چلا جائے گا، پھر ہی جائیں گے ہم۔ خبردار اگر تم نے وہاں جا کے رابی کو کچھ کہا۔ بہتر میں علی کو کال کر دیتا ہوں۔ تم تو میرے پکے دشمن ہو، آج نیہا نہیں ہے تو اس کی کسر تم پوری کر دو۔ ڈیڈی اب اٹھ بھی جائے نا، آج تو آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے۔ ممی آپ بھی اٹھیں، بھابھی آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر سب تیار ہو کے نہ آئے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی دہائیوں پہ واقعی 1 گھنٹے کے بعد سب تیار۔ دائم بیٹا مرتضیٰ کو فون کر دو، کہیں آفس نہ چلا جائے وہ۔ جی میں نے علی کو کال کر دی ہے ڈیڈی، ویسے اصول کے مطابق تو سامی کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ کیوں ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ اس نے سارم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ او شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ طلال نے افسوس سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خبردار تم رہو گھر پہ، میں اپنا رشتہ لے کر خود جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ طلال دائم کے مشورے پر عمل کرتے وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائی گاڈ، میں نے آج تک تم جتنا بے صبرا انسان نہیں دیکھا سارم، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے ڈیڈی کہ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے۔ شادی کا وٹ کر کر کے تو میرے دل کا ایک خانہ دھڑکنا ہی بند ہو گیا ہے، یعنی کہ حد ہو گئی ہے، میرے سے چھوٹا موج مستیاں کرتا پھر رہا ہے اور آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اس طرح اس بار بھی سنگل ٹکٹ پہ واپس بھجوا دیتے اگر مجھے خود اپنا خیال نہ آتا۔ اب مجھ پہ تھوڑا سا رحم اور کریں، انکل مرتضیٰ سے کہیں یہ انگیجمنٹ کے چکروں میں پڑنے کی بجائے ہم سیدھا نکاح ہی کر لیتے ہیں، پھر آپ دونوں کو 1 مہینے کے اندر اندر انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں، کہیں واقعی میں اس سیمسٹر میں فیل ہی نہ ہو جاؤں۔ اس نے طلال کے آگے ایک اور فرمائش رکھی۔ تو بیٹا تم پہلے مجھے بتا دیتے، ہم مولوی کو بھی ساتھ ہی لے چلتے۔ ہائے ڈیڈی، آپ کی اور میری سوچ کتنے ملتی، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈی کو زیادہ مسالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو دیکھ کے وہ بیچاری رشتے کی حامی بھر لے، یہی بہت ہے۔ نکاح کا خیال ذہن سے نکال دے۔ دائم کی بات پر اس نے فوراً ایک گھونسا اس کے بازو میں مارا۔ منہ سیدھا کر کے گاڑی چلا، دوبارہ نہ، اب کسی اور میں مار دینا، اور نہ میں بھری جوانی میں بغیر شادی کے اوپر پہنچ جاؤں۔ سارا اور عدن مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ دائم ذرا سمیہ خالہ کے گھر کی طرف ٹرن لینا۔ کیوں یار، اپنی بہن کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں ہم، پہلے ممی سے پوچھ لو وہ جائے گی بھی یا نہیں۔ نمبر تو اس نے تمہارا ابھی تک بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ارے نمبر سے یاد آیا، اس نے شرفو کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہائے ربا، مجھے عظمیٰ سے فون مانگنا پڑے گا۔ اس کی بات پہ سوائے سارا کہ سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ کیوں، اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈالا؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ڈیڈی کچھ نہ پوچھیں میرے سے، آپ کو کیا پتہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تو لوگ دہشت گردی پر اتر آئے ہیں، معصوم لوگوں کو دن دہاڑے بندوق دکھا کر گھر بدر کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ہنسی چھپانے کو باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مرتضیٰ ولا میں موجود تھے۔ سامنے علی، رابیل، مرتضیٰ اور سلمہ بیگم ان کے استقبال کے لیے موجود۔
سارم نے رابی کو دیکھتے ہی بتیسی نکالی جو اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے عدن کے ساتھ اندر چلی گئی۔ طلال مرتضیٰ کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ علی ان دونوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ روٹی کے ٹائم ہی تم لوگوں کا قافلہ کیوں ہمارے گھر آ گیا؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نہ بیٹا نہ، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، بس ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، دائم نے اس سے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ دوپہر ہونے تک طلال نے مرتضیٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ سارم کو ہال اٹھ رہے تھے۔ دائم کہیں ڈیڈی بھول تو نہیں گئے؟ تو یاد کروا دینا دوبارہ، دائم نے اس کو دیکھتے مزے سے کہا۔ یہ علی آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اب کی بار اس نے دوسرا دکھڑا رویا۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ خبردار اگر تو نے رابیل کو کچھ کہا، منہ بند کر، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ علی تو آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اس نے دائم کا منہ بند کروا کر علی سے پوچھا۔ جانا تو تھا یار، مگر اب تجھے چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، تو چلا جا، ہم تو رات کا کھانا کھا کر جائیں گے، بے فکر ہو کے جا۔ اچھا، پھر میں ایک چکر لگا ہی آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے لنچ نہ شروع کرنا۔ بس میں 1 گھنٹے میں آیا۔ علی کے جاتے ہی اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے، ایک گرد دیکھا، سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا کہ دائم نے فوراً اسے بلایا۔ سامی کہاں جا رہے ہو؟ اچھا پانی پینے جا رہے ہو؟ ایک گلاس میرے لیے بھی لے آنا، زہر نہ لے آؤں تیرے لیے۔ بیٹا تم بیٹھو، میں لا دیتی ہوں۔ سلمہ آنٹی فوراً کھڑی ہوئی۔ نہیں آپ بیٹھے، میں خود ہی لے آتا ہوں، جلدی لانا، مجھے پیاس لگی ہے۔ دائم کی بات پر وہ اسے منہ میں گالیوں سے نوازتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ رابیل نے اس کی اہم پر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ خود ہی اس سے ایک کاؤنٹر کا فاصلہ کر کے سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سب باتوں میں بزی تھے، کسی کو تمہارا خیال نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں تمہاری ہیلپ کروا دوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر اس پہ دھیان دیے کیک کے اوپر چاکلیٹ کی تہ لگا رہی تھی۔ تم جاتے کیوں نہیں ہو انگلینڈ؟ کیوں پاکستان میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہو؟ ارے میرا دھرنا ناکام نہیں گیا، حکام اعلیٰ نے میرے دھرنے کا نوٹس لے لیا ہے اور آج وہ دوسری پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، 100% مثبت نتائج پر آمد ہوں۔ اس کی بات پہ رابیل کا منہ کھل گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم یہاں پہ میرا رشتہ لینے آئے ہو؟ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہاں پہ بنٹی کھیلنے آئی ہوں؟ مائی گاڈ، میں بالکل راضی نہیں ہوں۔ انکل کو روکو، وہ ڈیڈی سے کوئی بات نہیں کرے، جاؤ جا کے انہیں بتاؤ۔ ہاں میں بتا چکا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر ہمیں انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں۔ اس نے سامنے پڑے کیک پر انگلی لگا کر چاکلیٹ اتاری۔ بدتمیز، ابھی گارنش کر کے ہٹی ہوں میں۔ تمہیں کیسے پتا مجھے چاکلیٹ کیک پسند ہے؟ سچ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس کی بات پہ رابی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کیک اٹھا کے فریج میں رکھا۔ سارم نے فوراً دماغ پر زور دیا۔ اس وقت کے لیے بھی ایک گانا یاد کیا تھا، لٹھے دی چادر اتی سلیٹی رنگ مائیا، آؤ سامنے کولوں دی رسکے نہ لنگ مائیا۔ رابیل نے ہنسی چھپانے کو منہ بالکل فریج کے اندر کر لیا۔ تبھی سارم نے ٹون بدلی۔ ساڑھے کولو سونا مکھڑا لکان لئی، سجنا نے منہ آگے فریج تان لئی۔ سجنا نے مکھڑے آگے فریج تان لئی۔ اس کے گانے پہ رابیل نے بڑی مشکل سے اپنے کہہ کا گلا گھونٹا۔ تمہیں اس سے بھونڈا گانا نہیں ملا گانے کے لیے؟ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کوئی بات نہیں، میں تو اتنے یاد کیے ہیں، ساری زندگی تمہیں سناتے ہی گزر جائے گی۔ شٹ اپ، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی علی کو بلاتی ہوں۔ لو بھلا، تمہیں منائے بغیر تھوڑی جاؤں گا میں، بس اسی ہفتے ہماری شادی ہو جائے گی، پھر ہم نے انگلینڈ بھی جانا ہے، کہیں واقعی اس سیمسٹر میں فیل ہی نہ ہو جاؤں میں۔ کہتے ہوئے اس نے چولہے پہ پڑے پتیلے کا ڈھکن اتار کر اندر جھانکا۔ مجھے تمہاری ایک حرکت نظر آ رہی، واپس رکھو اس کو۔ رابی نے فوراً بریانی پر ڈھکن دیا۔ تم ہو اہل نظر تو تمہیں کیوں نہیں آتا آنکھوں کی گزارش کو سمجھنے کا سلیقہ؟ اس کے مدھم لہجے میں شعر پڑھنے پر رابیل کا دل پہلی بار کسی انوکھی تال پہ دھڑکا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کے بمشکل لہجے کو سخت بنایا۔ میں نہ بڑی روکھی پھیکی سی لڑکی ہوں، تمہاری یہ شاعری مجھ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ او تھینک گاڈ، ایک تو پلس پوائنٹ ملا۔ مجھے بھی شاعری بالکل نہیں پسند۔ یہ شعر تو میں نے دائم کے کہنے پہ راستے میں آتے ہوئے حفاظت ما تقدم کے طور پر اسی کے موبائل سے دیکھ کر یاد کیا تھا۔ اس نے کہا تھا لازمی ضرورت پڑے گی، ایک یاد کر لے۔ ہائے کتنا اچھا ہے میرا بھائی،
اس کے کہنے پر رابی نے دل کے دھڑکنے پر لعنت بھیجتے ہوئے فوراً اسٹینڈ پہ سے چھری اٹھا لی۔ تمہیں پتہ ہے دائم نے تو شادی کے بعد شعر و شاعری میں PhD کر لی ہے۔ ان کو یہاں سے نکلو یہاں سے، ورنہ میں تمہیں ادھر ہی ذبح کر دوں گی۔ وہ جیسے ہی چھری لے کر اس کی جانب بڑھی، سارم 2 ہی چھلانگوں میں کچن سے باہر تھا۔ تمہیں شعر پسند نہیں آیا؟ تم ٹھہرو، میں بھی اس کے موبائل سے دوسرا یاد کر کے آتا ہوں۔ اب تم راضی ہو نا؟ پھر میں ہاں سمجھوں۔ وہ چھری لے کر اس کے پیچھے کچن سے باہر نکلی۔ چھری دیکھ کر بھاگتا ہوا وہ راستے میں آتے دائم سے ٹکرا گیا۔ تم غالباً پانی لینے آئے تھے۔ رابی، تم نے یہ چھری کیوں اٹھا لی؟ آپ اپنے اس بھائی کو یہاں سے لے جائیں، ورنہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے دائم کے پیچھے کھڑے سارم کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا، ہوا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ ذلیل، جو تو نے مجھے شعر یاد کرنے کو کہا تھا وہ میں نے اس کو سنا دیا۔ اب اسے پسند نہیں آیا تو میرا کیا قصور؟ خبیث انسان، تو مجھے کوئی کام کا شعر نہیں بتا سکتا تھا کیا؟ اس کی بات پر دائم ہنستے ہوئے وہیں صوفے پر گر گیا۔ حدن اس کی آوازیں سنتی باہر آ گئی۔ ہائے بھابھی، میں لٹ گیا۔ آج آپ کے شوہر نے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رکوا دیا۔ ہائے، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا خود کو شیشے میں؟ سامی ڈارلنگ، تو کیوں نہیں مان لیتا تیری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں؟ اندر آتے علی نے دائم کی بات پر کہا لگایا، یار اس پہ کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ سامی، تو کیوں نہیں مان جاتا؟ تو نے ساری زندگی کمارا رہنا ہے، تمہارے منہ میں خاک۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ میں نے سوچا کہیں تم سارا کچھ اکیلے ہی نہ نکل جاؤ، بس اسی لیے راستے سے ہی واپس آ گئے۔ رابی، لگواؤ کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اسے کہہ کر ان دونوں کے لیے ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں طلال مرتضیٰ سے بات کر رہے تھے۔ مرتضیٰ، میں آج تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ گزارش کیسی؟ بولو، کیا بات ہے؟ آج ہم سارم کے لیے رابیل کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ رابی مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے، اور ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ ان کی بات پہ مرتضیٰ نے بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے اندیا دیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے۔ بہت شکریہ یار۔ طلال کھڑے ہو کر ان کے گلے لگے۔ ڈیڈی کی بات پہ علی نے ایک تھپڑ سارم کی گردن میں مارا، پھر ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ یہ مہر لگانی بہت ضروری ہے۔ اس نے ہاتھ پھیر کر گردن سہلائی۔ مرتضیٰ، ایک اور بات ہے، میں جلد از جلد یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سارم کی اسٹڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس جلد بازی پہ مجبور نہ کرتا۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد نکاح ہو جائے، پھر اسی مہینے ان دونوں کو انگلینڈ بھجوا دو۔ اتنی جلدی؟ سلمہ نے حیرت سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ بھابھی، مجھے رابیل بالکل اپنے بچوں جیسی ہے۔ میں نے کہا نا، اگر سارم کی اسٹڈیز کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی آپ لوگوں کو مجبور نہ کرتا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ فرض ادا ہو جائے۔ طلال کی بات پر دائم فوراً سارم کے قریب آیا۔ ایسی کون سی آگ لگی ہے سیمسٹر پورا کر کے شادی کروا لینا؟ میں کہتا ہوں ابھی رہنے دیتے ہیں۔ خبردار اگر تو نے ٹانگ پھنسائی، اللہ اللہ کر کے کوئی راہ نکلی ہے، میرا بھائی نیا مشورہ دے کر اسے نہ بند کروا۔ یہ دیکھ ترس کھا مجھ پر۔ اس نے سب سے نظر بچا کر دائم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے طلال، جیسا تم کہو۔ رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے، مرتضیٰ نے کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر اس مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، یا پھر تم لوگ فائنل کر کے مجھے بتا دینا۔ ڈیڈی کی بات پہ سارم نے شکر ادا کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرے۔ دائم یاد رکھنا، جاتے ہوئے مسجد میں پیسے ڈال کے جانے ہیں۔ سلمہ، رابیل کو تو بلواؤ، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ادن بیٹا جاؤ، رابیل کو لے کر آؤ۔ سلمہ آنٹی کے کہنے پر وہ فوراً اٹھی۔ آئیے جیٹھانی صاحبہ، آپ کی ساس آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اس نے رابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، انکل نے بات کر لی ڈیڈی سے؟ نہ صرف بات کی ہے بلکہ اس ماہ کی ڈیٹ بھی فائنل کر رہے ہیں۔ ہائے، یعنی کہ مجھے اسی ماہ اس بدتمیز کے ساتھ رخصت کر دیں گے؟ وہ شرم کرو کچھ، اب تو تھوڑی سی عزت کر لو اس کی۔ کتنا اس بیچارے نے شادی کا شور مچایا ہوا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ گئے۔ رابی، کیا ہو گیا یار؟ سارم تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہی سارا نے فوراً اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا اور اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر اسے پہنائے۔ سلمہ، آج سے رابیل ہماری امانت ہے، سارا نے سلمہ کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ رابیل شرمائی لجائی سی سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب سارم کی کھانسی
پہ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سارن نے اس کے متوجہ ہوتے ہی ایک آنکھ بند کر لی۔ امی میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اس کی شوق نظروں سے گھبرا کر فوراً اٹھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر طلال نے کچھ دیر بعد اجازت مانگی۔ جاتے جاتے سارم اس کے پاس رکا۔ بس کچھ دن ہیں، پھر گن گن کے بدلہ لے لوں گا تمہارے سے۔ فکر نہ کرو، اپنی چھری ساتھ ہی لاؤں گی میں۔ اسے پھر سے پہلی والی ٹون میں آتا دیکھ کر وہ استغفر اللہ کہہ کر باہر نکلا، جہاں دائم ہارن پر ہاتھ رکھ کر واپس اٹھانا بھول گیا تھا۔ آج سمیہ خالہ کی آمد ہوئی تھی اور وہ کب سے سارا کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ سارم کے باوجود ان کی طرف کان لگانے کے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ پوچھو، آج تمہاری یاد ہی مجھے یہاں کھینچ لائی۔ پارٹی میں بھی آنے کا دل نہیں کیا، مگر کچھ بھی ہو، اولاد کے غلط فیصلوں کی وجہ سے میں تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ سمیہ نے سارا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سمیہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی شرمندہ ہوں۔ اسی وجہ سے میں اتنی دیر سے تمہاری طرف نہیں آئی۔ میں نے تو ہمیشہ نیہا کو لانے کا سوچا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا دائم یہ سب کر جائے گا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہوگا۔ نیہا تو جس دن سے واپس گئی ہے یہی کہتی ہے آئندہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اتنا دل ٹوٹا میری معصوم بچی کا۔ سمیہ نے دکھی دل سے کہا، تم اس سے کہنا میری کال تو ریسیو کرے، اتنے دن ہو گئے اس سے بات کیے۔ لو، تم بات کرنے کا کہتی ہو، وہ کہتی ہے کوئی میرے سامنے اس گھر کے کسی فرد کا نام تک نہ لے۔ دیکھو سارا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب کب تک تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہو؟ جان چھڑاؤ اب اس بلا سے۔ دم نہیں گھٹتا تمہارا اسے دیکھ دیکھ کر۔ سمیہ نے ادن کو اپنی طرف آتے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ انہیں سلام کر کے سارم کے پاس بیٹھ گئی۔ اٹھو کمرے میں چلتے ہیں۔ سارا انہیں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا کچھ کرو، میرا تو اسے دیکھتے ساتھ ہی بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوتا کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں؟ پوچھو مت کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے، مگر دائم کی آنکھوں سے تو پتہ نہیں کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہ تو ویسے ہی اندھا ہو گیا ہے۔ اس کی نظر میں تو صرف میں ہی بری ہوں، اور سارم کو دیکھو، اسے تو بھابھی کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور تو اور کل میں حیران ہی رہ گئی جب طلال نے کہا دائم کی چوائس لاجواب ہے۔ عدن بہت فرما بردار بچی ہے۔ ایک طلال ہی تو خلاف تھے دائم کے فیصلے کے، مگر اس ڈائن نے پتہ نہیں کون سا جادو کر کے سب کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ میں اسے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ کر رہی ہوں، اور وہ ہے کہ سب کو اپنی مٹھی میں کرتی جا رہی ہے۔ سارا نے ازحد پریشانی سے کہتے ہوئے سمیہ کو دیکھا۔ سارا، تم تو بھولی ہو میری بہن، تم کیا جانو یہ آج کل کی لڑکیوں کو۔ نیہا بھی اس گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر میں اس کی ماں ہوں، اچھے سے جانتی ہوں اس کو۔ تم اس مصیبت سے جان چھڑاؤ، میں خود نیہا کو دائم سے شادی کرنے پر راضی کر لوں گی۔ تم کیا سوچتی ہو میں نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ خدا خدا کر کے اس کی رپورٹ بنوائی تھی، اور وہ بجائے اسے گھر سے نکالنے کے مجھ پہ آ کے چڑھائی کرنے لگ گیا۔ شکر ہے اس نے طلال کو کچھ نہیں بتایا۔ کھٹک تو طلال بھی گئے تھے کہ نیہا ایک دم کیوں چلی گئی، مگر میں نے بھی انہیں مطمئن کر دیا ہے۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، اب کی بار ایسا پتا پھینکوں گی کہ دائم اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ سارا کے دماغ میں فوراً سے ایک سوچ لہرائی۔ یہ ہوئی نا بات، تم ماں ہو، اس کی کچھ بھی کر سکتی ہو۔ ایک بار یہ لڑکی اس گھر سے چلی جائے، دائم تو یہ تک بھول جائے گا کہ کبھی ان کی شادی بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، نیہا کو پتہ چل گیا تو پھر سے شور مچائے گی۔ ٹھیک ہے، نیہا سے کہنا مجھ سے بات کرے، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ اوکے، کہہ دوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر چلی گئی۔ آج پورے چاند کی رات تھی۔ یہ دونوں ٹیرس پہ کھڑے کافی پی رہے۔ نیچے لان میں درخت ساکن کھڑے تھے۔ چاند کی ٹھنڈی سی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا ہے نا۔ کبھی میں نے سوچا کرتی تھی کہ میری زندگی میں اب کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی، میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی، اسی طرح دربدری کا دکھ سہتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا۔ صرف آپ کی بدولت میری زندگی میں پھر سے رنگ بھر گئے۔ میں اپنے گھر والوں سے ملی، ڈیڈی نے سب کو ایکسیپٹ کر لیا، مجھے عزت و مقام ہر شے واپس مل گیا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ کا ساتھ مجھے ہر دکھ بھلا دے گا۔ آج میں اقرار کرتی ہوں، دنیا کا ہر مرد دائم طلال نہیں ہوتا۔
وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے کافی کا مگ رکھ کر دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے اس کے گھنے بالوں والے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئی لو یو مائی لائف۔ ٹائم کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے سے سر ٹکا دی۔ حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے، پھر بھی مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا یا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ دائم کی بات پر اس کی شرٹ کے بٹنوں پہ انگلی پھیرتا عدن کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اور سب سے بڑی بات، سالم کی شادی فکس ہو گئی۔ تھینک گاڈ۔ ممی نے اس کی چوائس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ممی ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، وہ صرف آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی کر لیں گی آہستہ آہستہ۔ آپ جو ہے میرے ساتھ۔ اس کے کہنے پر دائم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ کبھی دور تو نہیں ہوں گی نا مجھ سے؟ اس نے بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں یار، مجھے کیوں لگ رہا ہے کچھ ہو جائے گا۔ میری چھٹی حص مجھے بار بار سگنل دے رہی ہے۔ آپ کی چھٹی حص کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بلا وجہ واہموں کا شکار ہوں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ نا ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ اپنا خیال رکھا کریں، میں آپ کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ دائم نے چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے صبح چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ آج سے پہلے آپ نے اظہار بھی تو نہیں کیا؟ کان ترس گئے تھے میرے۔ آئی نو آپ میری مسکراہٹ کی بہت بڑی فین ہیں، مگر اس طرح نہ دیکھیں مجھے۔ اس طرح دیکھنے سے مجھے یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے۔ اف، سینکڑوں لڑکیاں مرتی تھیں میری اسمائل پہ۔ اس کی بات پر عدن نے تپ کر اس کے بازوؤں کا حلقہ توڑا۔ ایک لڑکی مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، لائزا۔ اس کی بلو کلر کی آنکھیں تھیں۔ آج کی رات ان یادوں کے ساتھ ٹیرس پر ہی گزارنی ہے۔ خبردار جو کمرے میں آئے۔ وہ چیخ کر کہتی کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کی دھمکی پہ دائم پورے دل سے ہنستا اس سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا۔ ڈیڈی سنگاپور والے کانٹریکٹ کے سلسلے میں میٹنگ ہے آج۔ ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے۔ آج رات 8 بجے میٹنگ ہے، آپ آئیں گے نا؟ ناشتے کی ٹیبل پہ اس نے طلال سے کہا۔ سارا کے فوراً کان کھڑے ہوئے۔ کہاں پر ہے؟ پی سی میں۔ نہیں، تم اسے خود ہینڈل کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ میں کر لوں گا، لیکن آپ آ جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ بیٹا، میں ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اسے تم نے کور کرنا ہے، اینڈ آئی ہوپ تم پہلے کی طرح یہ بھی مینیج کر لو گے۔ ضرور کر لوں گا۔ سارا نے جوس پیتے ہوئے دائم کے ساتھ بیٹھی عدن کو دیکھا۔ قسمت انہیں ایک اور موقع دے رہی تھی، ہر مصیبت سے جان چھڑانے کا۔ اسے وہ کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اٹس مین تم آج ڈنر پر ہمارے ساتھ نہیں ہوگے۔ سارا نے اس سے اپنے مقصد کی بات پوچھی۔ ظاہر ہے ممی، ڈنر مجھے ان کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دائم کی بات پر مسکرا کر سر ہلایا۔ شام کے وقت سارا چمکتے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ الیکشن کے بعد طلال اپنی معمول کی روٹین میں مصروف ہو گئے تھے۔ سالم کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک بجاتی عدن کے پاس آئیں، جو اسکرین پہ BBC لگائے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نتھنگ، فری ہوں۔ کیا ہوا؟ فری ہو تو میرے ساتھ چلو۔ سالم کی شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ساری شاپنگ کرنے والی ہے۔ ریان کی شادی پر تو عنایا یہاں تھی، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، لیکن اب رابیل کی چوائس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں تو ہوگا، سو تم میرے ساتھ چلو۔ میں چلوں؟ عدن نے حیرت سے پوچھا۔ ساس کی جانب سے ایسی مہربانی پہلے تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں تم چلو، اور جلدی کرو، ٹائم کم ہے، رات ہونے والی ہے، ڈنر ٹائم سے پہلے واپس آنا ہے۔ اچھا، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ کچھ سیکنڈز میں وہ چادر لیے سیڑھی سے اتری اور لاؤنج میں ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھائے۔ یہ موبائل کیا کرنا ہے؟ ابھی واپس آ جانا ہے ہم نے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے اسے موبائل اٹھاتے دیکھ کر فوراً کہا۔ اچھا، پھر میں پہلے دائم کو کال کر کے بتا دوں۔ کیوں؟ تم یہاں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ جو دائم کو پہلے انفارم کرنا ہے۔ آج میٹنگ ہے، اس کو کام کرنے دو اسے۔ سارا کے کہنے پر اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ عثمان، اسے میرے کمرے میں رکھاؤ، وہ کہہ کر سارا کے ہمراہ باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مارکیٹ میں موجود تھی۔ سارا نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور خود اسے ساتھ لیے مختلف
شاپس کے چکر لگانے لگی۔ 1 گھنٹے سے وہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری شاپ پر جا رہی تھی، مگر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ممی، رات ہونے والی ہے، کچھ تو چوز کر لیں، اب بھی گھر بھی جانا ہے۔ کتنی فضول آئٹمز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، یہاں پر ایک بھی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے۔ کہیں انہیں کلر پسند نہیں آ رہا تھا اور کہیں مٹیریل ہلکا دیکھ کر وہ دوسری شاپ میں چلی جاتی۔ 2 گھنٹوں میں وہ پورے مال کا چکر لگا چکی تھی، مگر کوئی چیز سارا کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ ممی، میرا خیال ہے ہم کل کو کسی اور مال میں چلیں گے، وہاں سے شاپنگ کر لیں گے، آپ واپس چلتے ہیں۔ اس نے شاپ پر شام کا اندھیرا پھیلتے ہوئے پھر سے سارا کو کہا، اب ایسے ہی خالی ہاتھ تھوڑی جائیں گے، آئے ہیں تو کچھ لے کر ہی جائیں گے نا، یہاں پہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آؤ کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ مال سے نکلتی اسے لے کر کافی دیر چلنے کے بعد ایک سنسان سے بازار میں آ گئی تھی، جہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ حدن نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، جہاں اکا دکا عورتیں ہی چیزیں خریدتی نظر آ رہی تھیں، ہر طرف صرف آدمی ہی تھے۔ بہت سی دکانوں کے شٹر بند ہو چکے تھے۔ اوہ شٹ، جیولر تو پیچھے رہ گیا، مجھے ڈائمنڈ رنگ کا آرڈر دینا تھا۔ اچھا تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آرڈر دے کر آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہاں رکوں؟ ہرگز نہیں، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کھا جائے گا یہاں پہ؟ ادھر ہی رکو، ابھی آتی ہوں میں۔ ممی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لوگ کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اوپر سے رات بھی ہو گئی ہے۔ میں نے نہیں رکنا یہاں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ہاں، تم تو آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہونا جسے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور تو کچھ نظر ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ رکو ادھر ہی، وہ سامنے والی سڑک پہ ڈرائیور کھڑا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ سارا اسے جھڑک کر پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ اسے وہاں پر کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، بہت سی دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، مگر سارا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس طرف مکمل اندھیرا ہو جانے کے باعث وہ سامنے والی سڑک پر جا کھڑی ہوئی، جہاں سارا کے کہے کے مطابق ڈرائیور موجود تھا، لیکن اس سڑک پر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ سڑکیں اور گلیاں تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں جہاں سارا اسے آج لے آئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس روشن ہو گئی تھیں، کوئی ٹریفک آ جا رہی تھی، کچھ آوارہ سے لڑکے سیٹیاں بجاتے اس کے آگے سے 2-3 بار گزر چکے تھے۔ خوف کے مارے اب اسے رونا آ رہا تھا۔ اندھیرا 4 سو پھیل گیا، اسے سڑک پہ کھڑے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ عجیب علاقہ ہے، اس وقت تو شہر کی روشنی عروج پر ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، ممی کہاں رہ گئی؟ ایسا کون سا آرڈر ہے جو 2 گھنٹوں میں بھی نہیں دے ہوا؟ وہی لڑکے بے ہنگم کہکے لگاتے اور ہاتھوں میں بوتلیں پکڑے دوبارہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ کب سے کھڑی ہو بلبل؟ میرا خیال ہے تمہارا گھر اس سڑک پہ سیدھا جا کے آتا ہے، آج تو وہاں پہ بھی میلہ لگا ہوا ہے، چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان میں سے جیسے ہی ایک لڑکا اس کی جانب بڑھا، اس نے فل سپیڈ میں ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے اونچی آواز میں ہنستے اس کے پیچھے آ رہے تھے، ان کی چال کی لڑکھڑاہٹ سے اور بوتلوں میں موجود مشروب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی، تبھی ایک لڑکے نے اس کے پاؤں میں کانچ کی بوتل ماری۔ بند شوز ہونے کے باعث کانچ اس کے پاؤں میں نہیں لگا تھا۔ اب وہ گالیاں بکنا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی اسے سڑک پہ کوئی فیملی پیدل آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے بھاگ کر ان لوگوں کے پاس چلی گئی۔ پلیز ہیلپ، پلیز مجھے بچا لیں، یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ایک عورت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس فیملی میں 2-4 اچھی جسامت والے لڑکے بھی موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگتے لڑکے واپس مڑ گئے۔ کون ہیں آپ؟ اس وقت اکیلی اس ایریا میں کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے فوراً اس کی کانپتی وجود کو اپنے ساتھ کیا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اچانک وہ لوگ آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ کس طرف گئے ہیں وہ؟ اس ایریا سے 2 سڑکیں نکل رہی تھیں۔ شہر کی آبادی والے حصے کی طرف جاتی سڑک پہ اسٹریٹ لائٹس آن تھیں، جبکہ دوسری سڑک پہ مکمل اندھیرا تھا۔ عدن نے انجانے میں ایک طرف اشارہ کیا۔ سامنے والی عورت کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ آپ ادھر رہتی ہیں کیا؟ نہیں، میرا گھر سٹی کی دوسری سائڈ پر ہے۔ آپ کے پاس فون ہے؟ پلیز مجھے دیں، مجھے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنی ہے پلیز۔ اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھتے فون آگے بڑھایا۔ حدن نے کانپتے ہاتھوں سے دائم کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا۔ موبائل کو وائبریٹ ہوتا دیکھ کر
اسکرین پہ آنے والے ان نون نمبر کو کٹ کر کے وہ مینیجر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پلیز جلدی کریں، یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ تو دن میں بھی لوگ نہیں آتے اور آپ رات کو کھڑی ہیں۔ ہم تو واک کرنے نکلے تھے، گھومتے گھماتے بچوں کو آئس کریم دلوانے کے لیے اس شاپ پر آ گئے، ورنہ یہاں پہ اس وقت کوئی نہیں آتا۔ پلیز صرف 1 منٹ مجھے پھر سے ٹرائی کرنے دیں۔ وہ لڑکے پھر سے سڑک پر سے گزر رہے تھے۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، لیکن ایک بار پھر بیل بج کر بند ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اندھیری سڑک اس دلدل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ ایک بار پہلے صحیح سلامت نکل آئی تھی۔ تو میرے پیاری ڈرز بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا؟ عدن کہاں جائے گی؟ عدن اپنے گھر واپس جائے گی یا پھر عدن کو جہاں سے لایا گیا تھا مہاجبین کے کوٹھے پہ وہ وہیں پر واپس جائے گی؟ تو اب آپ لوگ گیس کریں اور بتائیں مجھے کمنٹ کر کے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔